अपने मेहमानों से पूछता हूँ, एक कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दोबारा मैनू आना पिया। मैं मुमताज ग्लासगो तो बोल रहा। जी मुमताज साहब, तो पहले तुसी मेहमान नू एक सवाल किया, उन्होंने ये नहीं पता कि कैद आजम साहब ने कश्मीर नू पाकिस्तान दी शहर क्यों किया। माजरत दे नाल अर्ज कर रहा, देखो दोनों मुल्क इंडिया भी पाकिस्तान भी वो दोनों ज़रात दे उत्ते मुनहसर करते हैं और जिहड़ा जिन्ना भी पानी है पांच दरियावां दे विच खसूसन मैनू इंडिया का तो नहीं पता वो कश्मीर तो आंदा वा, वो बर्फ पिघलदी है तो उन्हां दरियावां दे विच पानी आएगा तो साडे जिहड़े किसान ने साडियां जमीनां आबाद होणगियां। अगर कश्मीरी अगर खुद मुख्तार कश्मीर हुंदा ओदा ते मैं कुछ नहीं कह सकदा। अगर हिंदुआं कोल या इंडिया दे कोल अगर वो कश्मीर चला जांदा ओदे नाल ये है कि उन्हां दे कंट्रोल च चीज चल जांदी है कि साडी जिहड़ी जमीन है आबाद रहे या वो वैरान हो जाए या वो सहरा बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने दोबारा आकर वापस अपने ख्यालात का इजहार किया। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी हुकूमत है, मौजूदा जमहूरी हुकूमत है, क्या जमहूरी हुकूमत ने जिस तरह शर्म शेख में दोनों वज़ीर आज़म की, दोनों मालिक वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई तो उसमें यह कहा गया कि इस मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाए, दूसरा रास्ता खुदकुशी का रास्ता होगा। तो ये हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब ने भी कहा, भारत ने भी ये तय किया कि बातचीत के जरिए जो है अमल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा हटदर्मी का मुजाहरा किया गया और मुंबई के वाक़यात को बेस बनाकर पाकिस्तान के साथ कभी भी मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आए। पिछले दिनों अमेरिका के अंदर पाक अमेरिका स्ट्रेटजिक डायलॉग हुए, उसके साथ साथ ये बात पहले खबर आ चुकी थी कि बराक ओबामा भारत का दौरा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने पाक अमेरिका स्ट्रेटजिक डायलॉग में भी कश्मीर के जो इशू था उस पर खुलकर बात नहीं की, जबकि खुलकर बात की जानी चाहिए थी। हम अपने मेहमानों से ये जानते हैं कि मौजूदा जो सियासी हुकूमत है उनका क्या रोल आप समझते हैं। अब तक 3 साल के अरसे के दौरान तीसरी बार जो है पीपल्स पार्टी को पावर मिली, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है किसी तरह पावर में, बाकी जमातें भी शामिल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत का क्या रोल है इस कश्मीर किसी को हवाले से? जस्ट नथिंग एट ऑल। मैंने जब आसिफ जरदारी साहब आए थे तो जाहिर है उन्होंने जब पहली दफा ये कहा था कि कश्मीरी जो है वो दहशत गर्द हैं। तो अच्छा, ये कब कहा? हाँ, डेफिनेटली जब उसके मेरे ख्याल में 1 साल या 6 महीने के अंदर उन्होंने ये बात की थी। तो इसका मतलब है ये किन बुनियादों की वजह पर बात की कि कश्मीरी देखे ना पाकिस्तान, इस तरह कायद आज़म बानी पाकिस्तान कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, मौजूदा सदर साहब आप कह रहे हैं जी वो कहते हैं कश्मीरी दहशत गर्द है। सर ये जस्ट मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास ये सबूत है कि आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा था कि कश्मीरी जस्ट दहशत गर्द हैं। और उसके बिहाइंड क्या था आई डोंट नो, लेकिन जहां तक एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं समझता हूं वो ये था कि चूंकि वो उनके अपने इंटरेस्ट थे। अच्छा, उनके अपने इंटरेस्ट है, डेफिनेटली उनके अपने इंटरेस्ट थे। जब पाकिस्तान की किसी भी इंटरेस्ट पे बात करते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या थे। ताहिर साहब लाइन पे हैं, उनकी कॉल लेने फिर आपकी तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि कश्मीर के नाजुक मौजू पर आपने साथियों को बिठाया है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। आप क्या हिस्सा डालेंगे, आप क्या बात करेंगे कश्मीर के हवाले से? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आज तक ये मसला जू का तू है? देख, कश्मीर के बारे में मैं कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी बरतानिया की का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सही। और कुछ साथी ये कह रहे थे कि कश्मीर के मामले में कश्मीरी जो हैं वो मुत्तहिद नहीं है। मुत्तहिद नहीं है, सही है। आबा साहब ने भी कहा, ये ब्रसल से तशरीफ लाए, उन्होंने कहा जी कश्मीरी जो हैं इनको इकट्ठे होने चाहिए। बहुत सारे कॉलर्स भी आए, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे कश्मीर की कोशिश जारी है, कलेक्टिवली कुछ काम नहीं हो रहा। असल में इनफरादी तौर पर अगर देखा जाए जहाँ जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं अपनी अपनी जगह पर तो कश्मीर के लिए अपनी बसात के मुताबिक को बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए अभी यौम सियाह जो मनाया गया 27 अक्टूबर का, तो आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में मकबूजा कश्मीर में और कश्मीर आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, यूरोप में और फिर अमेरिका तक जो है कश्मीर की आवाज जो है वो बुलंद की गई। असल में बात यह है कि ये मसला अब ये इंटरनेशनल लेवल का मसला है। सही। और उसके लिए सबसे ज्यादा तवक्कुआत जो है वो कश्मीरियों को पाकिस्तान से वाबस्ता है। पाकिस्तान से वाबस्ता। अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए तो उसमें मसला कश्मीर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि ओबामा साहब जा रहे हैं भारत। तो जी बोले आप। तो ये कश्मीरियों की बहुत बड़ी बदनसीबी है। मैं समझता हूँ कि तारीख कभी माफ नहीं करेगी
کشمیری ساری عمر جو ہے وہ غلام نہیں رہیں گے انڈیا کے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ, ہمیں پوری امید ہے کہ اس وقت جو نوجوان 12-13 سال کا نوجوان کشمیر میں اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے. بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے اپنا موقف پیش کیا, اور یقیناً جو ہے کشمیر کی آزادی میں ہی جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ کشمیر ہی اس کی بنیادی وجہ ہے, اس کا حل جو ہے بہت ضروری ہے. وقار صاحب, جس طرح سیاسی جماعتوں کا ذکر آیا, عابد شاہین صاحب نے یہ کہا کہ موجودہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ جو کشمیری ہیں وہ دہشت گرد ہیں. جی ہاں, ایک وقت میں یہ بیان سامنے آیا اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہی بیان کی تبدیل ہو گیا تھا, تردید اس کی آ گئی تھی. لیکن میں نہیں, انہوں نے یہ بیان کیوں دیا؟ ایسا کون سا جو ہے وہ کیا پریشر تھا, بیرونی پریشر تھا یا بھارتی پریشر تھا؟ کہ اس میں کوئی پریشر کا سامنا تھا, لیکن چونکہ اس وقت صورتحال کچھ اس قسم کی تھی کہ تحریک کا ایک آغاز ہو چکا تھا, جو کہ ہمیشہ رہتی ہے, تحریک کا آغاز وہاں پہ ہمیشہ رہتا ہے. لیکن اچانک ان کی طرف سے بیان آنا اور پھر نیکسٹ فوری طور پہ ان کی تردید ہو جانا, اس کے بعد یعنی کہ کوئی بات پھر واضح نہیں ہو سکی. لیکن میں اتنا یہ کہوں گا کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, اس نے کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے سودے بازی نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق میں بات کی, کشمیر کی آزادی کی بات کی اور کشمیریوں کے حقوق کی بات کی. لیکن فقدان اس بات کا ہے, پرابلم اس بات کی ہے کہ اب تک جتنے بھی ہمارے اس ٹیبل ٹاک ہوا کشمیر کے انڈیا کے ساتھ, ہمیشہ پاکستان نے ہی فلیکسیبلٹی دکھائی, لچک پاکستان ہی کی طرف سے رہی. کیا وجہ پاکستان نے کیوں لچک دکھائی؟ عابد شاہین صاحب آپ سے پوچھیں گے, کال شامل کرتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پریزیڈنٹ صاحب, میرا نام مقصود سنسید ہے, میں واٹ فورڈ سے بول رہا ہوں. جی مقصود صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہنا چاہیے آپ کی؟ دراصل کشمیری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ اپنا ہوم ورک نہیں کر سکی. ہوم ورک نہیں کر سکی, بڑی اچھی بات. درجنوں سیاسی جماعتیں سب کشمیر کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں, لیکن کلیکٹیولی نہیں کرتے, جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے. میں مانتا ہوں, لیکن اس نازک موقع پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اول تو ہم اقتدار کے جنگ لڑتے ہیں, کوئی بھی جماعت کسی دوسری جماعت کے سر سے آپ دیکھنا نہیں چاہتی ہے آزادی کا خواہ ہو. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہماری مخالف پارٹی کشمیر کو آزاد کرا لے گی, جب ہم اس میں مخل ہوں گے, لیکن اپنے اقتدار اور اس سرے کو لینے کے لیے, لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کہ دوسروں کے ساتھ اشتراک یا اکٹھی کوشش کر پائیں. دراصل جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے تحریک آزادی کو جو جان بخشی ہے وہ دوسری جماعتوں نے نہیں کی. لیکن دیکھیں نا, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بھی ایک گروپ نہیں ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بھی تقریباً 1 درجن سے زائد جو ہے وہ گروپ بنے ہوئے. میں مانتا ہوں, میرا پوری طرح شاید میں نہ گن سکوں, میں باوجود اس کے کہ مسلم کانفرنس کا یا پیپل پارٹی سے میری ہمدردی ہو سکتی ہے, میں کبھی لبریشن فرنٹ کا ممبر نہیں رہا ہوں, لیکن جو کام انہوں نے کیا آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. ہم دونوں کی عادتوں کو, کشمیر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر دونوں کی عادتوں کو مل بیٹھنے دیں, ہم اپنا حال نکال لیں گے. ہم کوئی کشمیری کو کوئی ایسا فیصلہ قبول نہیں ہوگا جس میں کشمیر کی وحدت کو تقسیم کیا جائے. اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو معاملہ مزید الجھ جائے گا اور ہم اور مصیبت میں پڑ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی پارٹیسپیشن کی. عابد شاہین صاحب, جس طرح وقار ملک صاحب نے بات کی, کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہمیں انفرادی طور پہ نہیں بلکہ کولیکٹیولی کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو تحریک, جو کشمیر کی تحریک کو اس وقت جس انداز میں متحرک کیا گیا اور جس لیول پہ پہنچایا گیا ہے, یہ ان سب کشمیریوں کی کوششیں ہیں, جس میں عابد شاہین صاحب اگر یہاں پہ موجود ہیں تو دیکھیں, آپ کشمیریوں کی کوشش کہتے ہیں, لیکن بھارت کے ادارے اور بھارت کے جو مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو کشمیر کی بات ہو رہی ہے اس میں جو شدت پسند, مسلح شدت پسند ہیں, ان کی وجہ سے جو ہے کشمیر کی بات ہو رہی ہے. وہ غلط کہتے ہیں نا, ایکچولی وہ لہو بول رہا ہوتا ہے, جیسے میرے بھائی نے بات کی ملک صاحب نے کہ وہ کشمیریوں کا لہو بول رہا ہوتا ہے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ دہشت گرد ہیں یا وہ لوگ تحریک کو چلا رہے ہیں. تحریک کو وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کی عصمتیں تار تار ہوئی ہیں, جن کے بچے مار دیے گئے ہیں, جو نوجوان نسل کی کشی کی جا رہی ہے, وہ لوگ ناخن اتار لیے جاتے ہیں, یہ ان کی آواز ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, شہری ہیں. ہاں, ابھی ایک نوجوان عادل سراج کو انہوں نے ننگا کر کے جب مارا ابھی لاسٹ ویک, تو اس پہ ایک احتجاج ہوا, ایک بھرپور احتجاج ہوا. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ انفرادی طور پہ کوشش کی جاتی ہے, جیسے کشمیر سینٹر برسل کی میں نے جیسے پہلے بات کی کہ انہوں نے یورپین پارلیمنٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر دی
جس کے حوالے سے ایک آواز بلند ہوئی، اب اور بین الاقوامی سطح پہ آواز بلند ہوئی اور ایکشن لیا گیا۔ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کتنی آواز بلند ہوئی۔ عابد شہین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے آئی ایم 78 years old man and I was a pilot in PIA. Right. In 1958, this is out of your program. I just want to mention, because I've been dying to mention this. ہماری زبان میں تھوڑی سی پرابلم ہے. No problem. Continue. Yeah. So you might find it a bit difficult to understand me. Now, اب تو میں بتاؤں پاکستان کا جو سنہرا موقع تھا وہ ایوب خان کے زمانے میں تھا. ایوب خان صحیح ٹھیک. اور یہ میں بتاؤں کہ اس ملک کو، آپ کے پاکستان ملک کو، آرمی کی جتنی محبت پاکستان سے کسی پولیٹیشین تو نہیں ہے بھائی. نہیں ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہا. لیکن پاکستان آرمی ہی پاکستان کی ایک ایسی بہادر مسلح فوج ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو ہماری وہ حفاظت کرتے ہیں، ہر طرح سے وہ قربانی دیتی ہیں، سردی کا موسم ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، تو بڑی ایک واقعی ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان آرمی 1961 میں I was in PIA. We used to go to Beirut, PIA سے. I was a pilot. اور وہاں ہم پاکستانی روپے سے سگریٹ خریدتے ہیں. آج کل آپ پاکستانی روپے کی آپ وقت بتائیں، کوئی یہ نہیں بولتا ہے. اچھا مشرف کو لوگ بہت برا مانتے ہیں، لال مسجد کی بات کرتے ہیں. بھائی اگر لال مسجد میں وہ ایکشن نہ لیتا تو پھر وہ لوگ بولتے کہ صاحب مسجد پہ ہتھیار ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. واپس عابد شہین صاحب وہی سوال کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، ان کا رول ہمیشہ سے انہوں نے بھی کوششیں کی، لیکن آج تک مسئلہ جو کا تو ہے. جس طرح وقار صاحب نے کہا جی فلیکسیبلٹی پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا موجودہ حکومت فلیکسیبلٹی بہت دکھاتی ہے. فلیکسیبلٹی کہاں دکھائی جاتی ہے؟ دیکھیں سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ گورنمنٹس کوئی بھی ہو نا، اس کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ جب کشمیر کے حوالے سے جب ہندوستان سے ڈائلاگ کرتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ ان کا کیا پلان ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو بھی صورتحال بنتی ہے یا کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال وہ بناتے ہیں جب کسی ڈائلاگ پہ آتے ہیں تو اس کے پیچھے اسٹرگل شوڈ بی مسٹ فار دی ڈیولپمنٹ آف اینی مومنٹ. یعنی وہ کشمیریوں کی اسٹرگل ہوتی ہے کہ ہندوستان مجبور ہوتا ہے کہ پاکستان سے ڈائلاگ کرے. یہ بات تو طے. اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے یہ بات میں آپ کو دیکھیں، اس میں آپ نے کہا کہ جن کی اسٹرگل شامل ہے، لیکن جب میں پاس کی طرف دیکھتا ہوں بھارت کے ہیرو تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے بات چیت پر زور دیا اور یونائٹڈ نیشن میں بھی گئے. لیکن اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے اوپر ایسا پریشر ڈالا یا کوئی ایسے الزامات کیے شدت پسندی کے حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے بھی بلاس ماضی میں ہوتے رہے ہیں اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی جو تھی یا دیگر جو ہے ان کے جو حکومت کہتی رہی ہے، حکومتی وزراء کہتے رہے کہ ان کے جو تھے وہ فیکٹر ملتے تھے کہ وہ بھی انوالو تھے. جب بھارت کے اندر کوئی ایسا واقعہ آتا ہے لیکن پاکستان کی جانب سے اتنی مضبوط انداز میں سفارتکاری نہیں کی جاتی. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پاکستان بہرحال اس سے انکار نہیں کہ پاکستان کی آرمی اور ایجنسی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہندوستان کو اس کا علم ہوتا، جیسے کہ انہوں نے ایٹم بم بنایا تو اس کے ری ایکشن میں واپس تو پہلے سے انہوں نے بھی بنایا نا، ورنہ اس کا مطلب ہے وہ ایک بڑی طاقت تھی، ایک بڑی مطلب اس کے بعد مطلب ظاہر بات ہے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے وسائل ہیں، اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے. لیکن جب سے پاکستان بنا اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ پاکستان بحیثیت قوم اس طرح کا رول نہ دے سکا مطلب جس طرح مطلب ہونا چاہیے. یعنی انڈیویجولی یعنی یہ جتنے بھی فرض کیا بلوچستان کا پرابلم لے لیں، سندھ کا پرابلم لے لیں، تو اس طرح کی وہ صورتحال نہیں بن سکی. لیکن اس میں میڈیا کا ایک رول ہے، میڈیا نے ایک رول دیا اور اس کے بعد پاکستان کو ایز اے قوم دنیا کے اندر ایک بہت بڑا یعنی رول پلے کرنا پڑا. جیسے کہ آج یعنی جیسے کہ انہوں نے 2-3 ایسے رول دیے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپریشیٹیبل رول ہے. کشمیریوں کے حوالے سے جب ڈائلاگ کی بات آتی ہے، ہندوستان سے ڈائلاگ کی بات آتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری پاکستان کی وجہ سے ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. اگر یہ اپنا ایک جاندار رول دیں کہ ہم اس پہ آپ کو ڈائلاگ کریں گے، اس سے ہٹ کر ہم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی ہندوستان جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں. جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ کمزور سفارتکاری بھی ہے،
اور ہماری اس طرح کی سفارتکاری نہیں ہے جس طرح کی انڈیا کی ہے. یہاں پہ اگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر ہم برسل میں ہیں تو برسل میں ہمارے پاس کونسلرز نہیں ہیں, وہاں پہ سٹاف کی کمی ہے. لہٰذا ایک کامیاب سفارتکاری کے ذریعے ہی ہم اپنے سفارت خانوں کے ذریعے ہی جہاں جہاں پاکستانی سفارت خانے ہیں اپنا رول پلے کیا. آخری بات, پروگرام کا وقت مختصر ہے, عابد شہین صاحب آخری بات کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ جتنے بھی کشمیری ہیں یا انگلینڈ کے اندر ہیں, میرے خیال میں منیمم یہ 5 لاکھ کے قریب ہوں گے. اگر یہی لوگ کسی ایک دن, اگر ان میں سے صرف 1 لاکھ کشمیری اگر کسی مطلب ہے جو ہے نا لنڈن کے اندر اکٹھا ہو جاتا, آئٹ پارک کے اندر اکٹھا ہو جاتا اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے باہر اس کے خلاف کیا اکٹھا ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کشمیریوں کے اس موقف کو, اس نقطہ نظر کو آگے بڑھاتی. جی وقار ملک صاحب. بار جی سب کو متحد اور منظم ہو کر یکجا ہو کر آواز بلند کرنی ہوگی اپنے حقوق کے لیے, تاکہ ہم سب اکٹھے ہو کر آزادی کے لیے چلیں. بہت شکریہ وقار ملک صاحب آپ کا, عابد شہین صاحب آپ کا برسل سے تشریف لائے. ناظرین, تمام وہ کالرز جو پروگرام میں شامل رہے, اپنی کالز کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا. واقعتاً کنکلوژن یہی ہے کہ ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے.